तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। नॉवल का आगाज करते हैं। नॉवल का नाम है लम्से जनून और इस नॉवल को लिखा है ज़िया अली शाह ने। तो चलो ये नॉवल का आगाज करते हैं। तुम्हारी वजह से मेरी बहन ने अपनी जान लेने की कोशिश की है। मैं आपकी बात समझा नहीं, प्लीज एक्सप्लेन करेंगे। रोमान शाह को समझ नहीं आया कि शामिर किससे बात कर रहा है, क्योंकि रोमान शाह और शामिर मलिक की ये पहली मुलाकात थी। रोमान शाह को तो ये भी नहीं पता था कि शामिर मलिक जुबैर का बेटा है। मीरा मलिक के बारे में बात कर रहा हूँ, बहन है वो मेरी, और मेरा तारुफ भी मैं करवा दूँ। एसीपी शामिर मलिक, जुबैर मलिक का बड़ा बेटा। रोमान शाह को थोड़ा धचका लगा था ये बात सुनकर कि मीरब ने खुदकुशी करने की कोशिश की, मगर उसने अपने चेहरे पर कोई भी तासुर वाज़ेह होने नहीं दिया। मेरे ख्याल से एसीपी साहब, ये तो आप अपनी बहन से जाकर पूछें कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की है। मैंने तो आपकी बहन को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो अपने घर वालों की इज्जत संभाल कर अपने घर में रखे और इस तरह की कोई हरकत ना करे। आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहो। मैंने आपकी बहन को कुछ झूठा दिलासा नहीं दिलाया और ना ही मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। रोमान शाह, मेरी बहन अभी बहुत छोटी और मासूम है। उसने अपने बचपने में अपनी जान लेने की कोशिश की है। मैं तुम्हारे पास एक गुजारिश लेकर आया हूँ कि तुम मेरी बहन से निकाह कर लो। अगर इंटरेस्टेड नहीं थे तो हो जाओ, क्योंकि जिस तरह से मेरी बहन ने तुम्हारे लिए अपनी जान लेने की कोशिश की है, वो इस तरह का पागलपन दोबारा भी कर सकती है और इससे मेरी बहन की जान भी जा सकती है। और मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, और अगर मैं निकाह ना करूँ तो फिर मैं अपनी बहन की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रोमान शाह, तुझे मेरी बहन से हर सूरत में निकाह करना पड़ेगा। क्यों? तेरे बाप का राज है जो तेरे कहने पर तेरी बहन के साथ निकाह करूँ। बकवास बंद करो रोमान शाह, मेरे बाप पर मत जाना। वो रोमान शाह के सर पर गन ताने में खड़ा था। एसीपी, इस खिलौने को पीछे कर, इससे किसी और को डराना। रोमान शाह ने ऐसे खिलौने बहुत देखे हैं, मुझे इससे डराने की कोशिश मत करो। मेरी बहन जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। निकाह तो तुझे हर सूरत करना पड़ेगा। चल फिर करवा के दिखा, मैं भी तो देखूं कि बिना रोमान शाह की मर्जी के तू निकाह कैसे करवाता है। रोमान शाह अब अपनी जिद पर आ गया था। रोमान शाह, सुना है कि तेरी बहन बहुत खूबसूरत और मासूम है। कमीने, मैं तुझे जान से मार दूंगा अगर मेरी बहन की तरफ आंख उठा कर भी देखा तो। रोमान शाह ने एसीपी को गिरेबान से पकड़ते हुए चिल्लाकर कहा। चिल्ला मत रोमान शाह, जितना तू अपनी बहन से प्यार करता है इतना ही मैं भी अपनी बहन से प्यार करता हूँ। तेरी वजह से मेरी बहन जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। एसीपी शामिर भी चिल्लाते हुए उसका गिरेबान पकड़े खड़ा था। दोनों अपनी अपनी बहनों के लिए जान देने को तैयार थे। तुम्हारी बहन मेरी वजह से नहीं, अपनी कमअक्ली की वजह से जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। अगर वक्त पर उसे सही और गलत का फर्क समझाया होता तो आज नौबत यहाँ तक नहीं आती। कमीने, तो इस सब में मेरी बहन को मत घसीट। दोबारा अपनी घटिया जुबान से मेरी बहन का नाम भी मत लेना। कहा तो रोमान शाह शामिर पर तंज यह हंस रहा था। शामिर पर तंजिया हंस रहा था। कहा तू रोमान शाह शामिर पर हंस रहा था, और कहा इस वक्त उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। अब शामिर हंसा था। रोमान शाह, तुम्हारी बहन मेरे कब्जे में है। अब तू पहले मेरी बहन से आकर निकाह कर, उसके बाद अपनी बहन से मिलना। ये अल्फाज नहीं थे। रोमान शाह को ऐसे लगा जैसे उसके पूरे वजूद पर किसी ने पेट्रोल फेंक कर आग लगा दी हो। कमीने, अपनी बकवास बंद कर, और अगर तूने मजाक किया है तो इंतहाई घटिया मजाक था। रोमान शाह एसीपी को गिरेबान से पकड़ते हुए उसे अपने ऑफिस की टेबल पर दबाए हुए खड़ा था। एसीपी ने दूसरे हाथ से दाव खेलते हुए रोमान शाह को नीचे कर दिया, खुद ऊपर आ गया। रोमान शाह, समझने की कोशिश कर, तेरे पास और कोई चारा नहीं है सिवाय उसके कि तू मेरी बहन से निकाह करे। क्योंकि अगर तेरी बहन के अगवा होने की खबर बाहर आई तो बदनामी तुम्हारी बहन की भी होगी। मेरे ख्याल से तो तू इतना बेवकूफ़ तो नहीं है कि अपनी बहन की बदनामी होने दे। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी बहन की बदनामी होने से बचा लो। लड़कियों की इज्जत कितनी नाजुक होती है इतना तो जानते होगे। कुत्ते, मैं कैसे यकीन कर लूं कि मेरी बहन तुम्हारे कब्जे में है, क्योंकि मेरी बहन तेरी बहन की तरह आवारा नहीं है और ना ही वो घर से बाहर जाती है। रोमान शाह, अपनी ज़बान को लगाम दे। मेरी बहन के बारे में गलत बोला तो मैं तेरी ज़बान खींच लूँगा। शामिर की आवाज़ पूरे ऑफिस में गूंज रही थी, और यही इस बात का सबूत देने की कि तेरी बहन मेरे कब्जे में नहीं है तो तेरी ये गलत फहमी अभी दूर करता हूँ। एसीपी ने अपने मोबाइल से एक नंबर डायल किया और फ़ोन को स्पीकर पर डाल दिया। कुछ देर बाद एक औरत की भारी सी आवाज़ सुनाई दी। सकीना बीबी, लड़की से बात करवाओ, उसका भाई बात करना चाहता है, लेकर अपनी बहन से बात। एसीपी ने रोमान शाह के आगे फ़ोन किया तो रोमान शाह ने खा जाने वाली नज़रों से फ़ोन को गुस्से से पकड़ा।
हेलो मिरहा। भाई भाई, इन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती मॉल से अपनी गाड़ी में बिठा लिया है। भाई आप मुझे ले जाएं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मिरहा की डरी और सहमी और रोती हुई आवाज़ रोमान शाह के कानों में पड़ी तो रोमान शाह के कलेजे में आग लग गई। मिरहा बहुत डरपोक सी लड़की थी। रोमान शाह तो घर में उसके साथ ऊंची आवाज़ से बात तक नहीं करता था, क्योंकि वो ऊंची आवाज़ से बहुत घबराती और डर जाया करती थी। मिरहा मेरा बच्चा, घबराना नहीं आपने। आपका भाई आपको आकर ले जाएगा। भाई प्लीज़ जल्दी आ जाएं, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपने डरना नहीं है, आपका भाई है ना। रोमांशा अपनी बहन को तसल्ली दे रहा था। रोमांशा अपनी बहन से कितना प्यार करता है, उसकी तड़प उसके चेहरे से साफ नजर आ रही थी। शामिर के दिल को तसल्ली हुई कि अब उसकी बहन की ज़िंदगी खतरे से बाहर है, क्योंकि वो अपने मंसूबे में कामयाब हो चुका था। रोमान शाह का बायोडाटा निकलवा कर वो इतना तो वो समझ गया था कि ये बंदा किसी भी चीज़ से डरने वाला नहीं। इसी की कमज़ोरी इसकी माँ और बहन है। शामिर ने उसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए अपनी बहन की ज़िंदगी का सौदा रोमान शाह से कर लिया। चलो रोमान शाह, बाकी की बात निकाह के बाद होगी। एसीपी ने रोमान शाह के हाथ से फ़ोन लेकर बंद करके अपनी जेब में डाल लिया था। वैसे अफसोस है एसीपी मुझे तेरी सोच पर। तू बजाय कि अपनी बहन को समझाता, मगर मैं तुझसे समझने की उम्मीद ही क्यों कर रहा हूँ। अगर तू समझाने के लायक होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। अपनी बहन की अगर अच्छी परवरिश की होती तो आज तुझे ये सब बेगैरतियाँ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रोमांशा, हद में रह। अगर हद से बढ़ेगा तो हदूद से बाहर निकलना भी मुझे आता है। अगर तू मेरी बहन को पसंद ना होता तो मैं तुझे अभी बता देता कि एस पी शाह मीर किस चीज़ का नाम है। अगर दोबारा अपनी ज़बान से मेरी बहन के लिए कोई गलत अल्फाज निकाला तो खुदा की कसम तुम्हारे हलक से ज़बान बाहर खींच लूँगा। एसीपी शामिर धाड़ा था, मैं भी तुझे जान से मार डालूंगा अगर मेरी बहन को कोई तकलीफ हुई तो। वो भी रोमान शाह था, एसीपी की आंखों में आंखें डाले हुए खड़ा था। ये तो अब तुझ पे डिपेंड करता है कि तू अपनी बहन को तकलीफ देना चाहता है या नहीं। रोमान शाह, मुझे मेरी बहन की खुशियाँ चाहिए जो तुमसे जुड़ी हुई हैं। तो मेरी बहन से निकाह कर लो और मेरी बहन की ज़िंदगी बचा लो, तो मैं बदले में तुम्हारी बहन को बाहिफाजत तुम तक पहुंचा दूंगा। एसीपी ने रोमान शाह के सामने अपनी डील रखी थी। मैं तुम्हारी ये घटिया बात कभी भी नहीं मानूंगा। मैं ना आज तुम्हारी बहन से निकाह करूंगा, ना कल, ना क़यामत तक। मुझे तुम्हारी बहन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और तुम्हारी ना ही तुम्हारी बहन की कमअक्ली की सज़ा भुगतना चाहता हूँ, सारी ज़िंदगी इसको अपने गले का तोप बनाकर। रोमान शाह, हद में रह। कितनी बार कहा है कि मेरी बहन के बारे में सोच समझ कर बोल। अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ अपनी बहन को। पता नहीं इस पागल का दिल तुझ जैसे अड़ियल घोड़े पर कैसे आ गया। तो फिर जाकर अपनी बहन को बता कि हर चीज़ बिकाऊ नहीं होती। हर चीज़ मॉल में रखे हुए उसके कॉस्मेटिक की चीज़ों जैसी नहीं है, जहाँ पर उसका भाई पैसे फेंकेगा और वो चीज़ उसके नाम कर दी जाएगी। क्यों तू अपनी इस बहन के खिलाफ कोई गलत बात नहीं सुन सकता, जो इस सारे फसाद की जड़ है, और जो घटिया इंसान तूने हरकत की है मेरी बहन को अगवा करके, जिसका इस सारे ड्रामे में कोई लेना देना नहीं था। इसका जवाब दे, कौन है। रोमांशा के कलेजे में आग लगी हुई थी, ये सोच सोच कर कि उसकी मासूम बहन को एसीपी ने अगवा करवाया है। रोमांशा, तुम्हारी बहन पर आंच भी नहीं आने दूंगा, ये वादा है मेरा। तुम्हारी बहन को अगवा करना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि तेरे जैसे अड़ियल घोड़े को और कोई ज़बान समझ में आने वाली नहीं थी, और मुझे अपनी बहन की ज़िंदगी किसी भी कीमत पर चाहिए। बहुत अच्छी बात है एसीपी कि मेरी बहन को कोई नुकसान ना पहुंचे, वरना कसम से तू एसीपी होगा अपने घर में, तेरे सीने में तेरी ही पिस्टल की सारी गोलियां उतार दूंगा। मेरी बहन बहुत मासूम है, उसको सबसे दूर रख, और बेहतर है कि तू जाकर अपनी बहन को समझा कि इन शादी ब्याह ज़बरदस्ती नहीं किए जाते। अगर तो ज़बरदस्ती उसका निकाह मेरे साथ करवा भी देगा तो एसीपी मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी बहन मेरे साथ कभी भी खुश नहीं रह सकती। रोमांशा, उसकी फ़िक्र तो मत कर। तू मेरी बहन को हर सूरत खुश रखेगा। क्यों, तुझे कोई मंत्र आता है जो तुम मुझ पर पढ़कर फूंकोगे और मैं तेरी बोली बोलने लगूंगा। रोमांशा ने एसीपी पर तंज मारा था। हाँ, तू ऐसा ही समझ कि मुझे मंत्र आता है जो मैं तुझ पर पढ़ कर फूंकूंगा, और तू मेरी बहन का ख्याल रखेगा। सोच, अगर मैं अपनी बहन की खुशियों के लिए तेरे जैसे अड़ियल घोड़े के दरवाजे तक आ सकता हूँ, तो अपनी बहन की आने वाली ज़िंदगी को खुशियों से भरने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। एसीपी के दिमाग में एक बहुत बड़ा प्लान चल रहा था। अब मेरे ख्याल से देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितनी देर तो निकाह में करेगा इतनी ही देर तुम्हारी वो मासूम बहन डरी हुई मेरी कस्टडी में रहेगी। और मेरा ख्याल नहीं
اور میرا نہیں خیال کہ تم اتنے ناسمجھ ہو کہ تمہیں یہ نہ پتا ہو کہ میری پہنچ کہاں تک ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے اے سی پی، میں تیری شرط مان لیتا ہوں، مگر اس وقت تم میری بہن کو میرے ساتھ بھیج دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کل تمہاری بہن سے نکاح کر لوں گا۔ رومان شاہ اے سی پی کو پاگل سمجھ رکھا ہے۔ پہلے تو میری بہن سے نکاح کرے گا، اس کے بعد ہی میں تمہاری بہن کو تمہارے حوالے کروں گا۔ اے سی پی نے جس انداز سے رومان شاہ سے کہا تھا، رومان شاہ کبھی بھی اس کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکتا۔ اگر اس وقت اسے اپنی بہن کی عزت کی فکر نہ ہوتی تو وہ اپنی بہن کے ساتھ کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا، اس لیے مجبوراً اسے اے سی پی کی بات ماننی پڑی۔ اے سی پی رومان شاہ مولوی گواہوں کو لے کر ہاسپٹل میں پہنچا تو شامیر کی ماں حیرانی سے مولوی گواہوں کو دیکھ رہی تھی۔ شامیر یہ سب کیا ہے اور تم کیا کرنے والے ہو؟ مجھے بھی کچھ بتاؤ، وہ شامیر کے بازو کو پکڑتے ہوئے بہت حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ ماما میرب کا نکاح ہے رومان شاہ کے ساتھ، اور باقی کے سوال و جواب آپ بعد میں کرنا، میں آپ کے سب سوالوں کا جواب دے دوں گا۔ مگر شامیر، ہم میرب کا نکاح اس طرح کیسے کر سکتے ہیں تمہارے بابا کی غیر موجودگی میں؟ انہیں تو اس سارے معاملے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے۔ ماما پلیز، اس وقت آپ کو سچویشن کا نہیں پتا، بس اتنا بھروسہ رکھیں کہ آپ کا بیٹا کبھی بھی اپنی بہن کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے گا۔ اتنی تسلی رکھیے مجھ پر، اور پلیز میرب کے نکاح کی اجازت دے دیں۔ مگر ابھی تو میرب کو ہوش بھی نہیں آیا۔ کوئی بات نہیں، آ جائے گا۔ تو کیا تب تک میں یہاں پر بیٹھا تمہاری بہن کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتا رہوں؟ رومان شاہ جو پاس ہی کھڑا تھا میرب کے ہوش میں نہ آنے کی بات سن کر ایٹیٹیوڈ سے بولا۔ میرے خیال سے رومان شاہ اس وقت تم ایسی سچویشن میں ہو کہ تم میرے ساتھ کسی بھی طرح کی بحث کر سکو۔ اے سی پی رومان شاہ کے پاس ہوتے ہوئے کاندھے کے پاس جا کر کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ رومان شاہ نے قہر برساتی ہوئی نظروں سے اے سی پی کی طرف دیکھا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ہی سسٹر نے باہر آ کر بتایا کہ پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، اب آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں، مگر پیشنٹ کے پاس زیادہ رش نہیں کرنا۔ شامیر سب سے پہلے میرب کے روم میں گیا۔ میرب شامیر کو دیکھ کر کافی گھبرا گئی تھی۔ چاہے اس کا بھائی اسے جتنا بھی پیار کرتا، مگر اس نے جو حرکت کی تھی اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں یہ ڈر تھا کہ جب اس کے بھائی کو یہ سب پتہ چلے گا تو وہ کتنا ناراض ہوگا۔ جب بھائی اسے پلکوں پر بٹھائے رکھتا، اس کی ناراضگی بھلا میرب کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ میرب، میری طرف دیکھو بیٹا، جب یہ سب کرتے ہوئے آپ نے اپنے بھائی کا اور ماں باپ کا نہیں سوچا تو اب بیٹا شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرب نے شامیر کو دیکھ کر شرم سے اپنی نظریں اور چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ آئی ایم سوری بھائی، مجھے معاف کر دے، میرب نے بہت ہی شرمندہ ہوتے ہوئے کم آواز میں بولا تھا۔ کر دوں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ آپ رومان شاہ کے ساتھ خوش رہ لیں گی؟ میرم نے شرم سے نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ بھائی، آپ یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ میں نے تو یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ میرا بچہ ایک پولیس والا ہوں، اگر پورے شہر کی خبر رکھ سکتا ہوں تو اتنا غافل تو نہیں ہو سکتا کہ اپنی چھوٹی بہن کے بارے میں مجھے کچھ بھی پتہ نہ چلے۔ ہاں مانا، تھوڑا غافل رہ گیا، لیٹ پتہ چلا، مگر اس وقت میں سب کچھ جانتا ہوں، اس لیے بنا بات کو بدلے ہوئے بیٹا آپ میری بات کا جواب دیں۔ کیا آپ سچ میں رومان شاہ کے لیے بہت سیریس ہیں؟ بھائی، اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کو میری قسم، آپ شاہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ پتہ نہیں کیوں ایک دم سے میرب کے دل میں یہ ڈر اٹھا کہ اس کا بھائی آخر ایک پولیس والا ہے، کہیں وہ رومان شاہ کو اپنی بہن کی خودکشی کا ذمہ دار سمجھ کر اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اوکے، ہو گیا، اب کسی بھی جواب کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھ گیا کہ وہ شخص میری بہن کے لیے بہت خاص ہو گیا ہے۔ بھائی، آپ کیا کرنے والے ہیں؟ آپ کی باتوں سے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کوئی بات نہیں میرا بچہ، تھوڑی دیر میں آپ کا سارا ڈر ختم ہو جائے گا، فی الحال تو آپ اپنے سر پر دوپٹہ لیجئے۔ مگر بھائی کیوں؟ کیونکہ آپ کا نکاح ہے رومان شاہ کے ساتھ۔ بھائی، وہ اس نکاح کے لیے کبھی نہیں مانے گا۔ اگر کھڑوس مان جاتا تو آج میں اس حال میں تھوڑی ہوتی۔ میرم نے تھوڑی اونچی آواز میں بڑبڑایا، جسے شامیر نے سن لیا تھا۔ میرا بچہ، اگر آپ نے سارے معاملے میں پہلے ہی اپنے بھائی کو انوالو کر لیا ہوتا تو وہ ضرور مانتا، اور میرا بچہ آپ کو خود کو اتنی تکلیف بھی دینے کی ضرورت نہ پڑتی۔ سوری بھائی، سوری، میں بہت شرمندہ ہوں اپنی حرکت پر، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ ٹھیک ہے، معاف کر دیا، اب اپنے سر پر دوپٹہ لیں تاکہ میں مولوی صاحب کو اندر بلا سکوں۔ شامیر میرب سے کہہ کر روم سے باہر نکل گیا، اور میرب حیرانی سے اپنے بھائی کو جاتے ہوئے دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ آخر وہ کھڑوس نکاح کے لیے مان کیسے گیا۔ چلو جیسے بھی مانے ہو رومان شاہ، میرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ آپ میری زندگی میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ آج سے آپ میرے ہوں گے اور میں آپ کی۔ میرب، آپ کو اتنا سارا پیار دوں گی کہ آپ کی نفرت اس کے سامنے کم پڑ جائے گی۔ آپ کتنا بھی غصہ مجھ پر کریں، میرب ہنس کر سہ لے گی۔ میرب رومان شاہ کے ساتھ نکاح ہونے پر اس قدر خوش تھی کہ وہ اپنے سب بے عزتی بھول گئی تھی جو رومان شاہ نے اس کی تھی، کہ نوبت جہاں تک آ گئی تھی کہ اس نے خودکشی کر کے اپنی جان دینی چاہیے۔ مگر اس ظالم عشق کے بھی کیا کہنے، یہ عشق تو
اس قدر پاگل یہ عاشق کو اس قدر پاگل بنا دیتا ہے کہ جب اپنے عاشق کے ملنے کی امید ہو جائے تو بندہ ہر پرانا غم بھول جاتا ہے، جیسے اس وقت میرب سب کچھ بھول چکی تھی اور اسے یاد تھا تو بس اتنا کہ رومان شاہ اس کا ہونے جا رہا ہے۔ میرب کی پہلی محبت اسے ملنے جا رہی تھی۔ میرب اس بات سے بے خبر تھی کہ آنے والا وقت اس کے لیے کتنا کڑا امتحان لے کر آ رہا ہے۔ شامر کچھ دیر کے بعد روم کے اندر داخل ہوا تو اس کے ساتھ مولوی صاحب اور گواہ تھے اور ساتھ میں میرب کی ماں بھی تھی۔ مولوی صاحب رومان شاہ سے سائن لے کر اب میرب کے پاس آئے تھے۔ میرب سے سائن لے کر میرب اور رومان شاہ کا نکاح کروا دیا۔ میرب دل ہی دل میں اتنی خوش تھی، کچھ دیر پہلے جو میرب ملک تھی اس وقت میرب رومان شاہ بن چکی تھی۔ خود کا نام رومان شاہ کے ساتھ جوڑ کر وہ دل ہی دل میں حد سے زیادہ خوش تھی۔ مولوی صاحب اور گواہوں کو رخصت کر کے شامر ایک بار پھر سے روم میں آیا تھا۔ ماما مجھے ایک ضروری کام ہے، مجھے فی الحال جانا پڑے گا، آپ میرب کے پاس رکیں، باہر ڈرائیور موجود ہے، آپ کو کچھ بھی چاہیے ہو تو آپ ڈرائیور کو بول دیجیے گا۔ اور پاپا کو میں نے فون کر کے بتا دیا ہے کہ آپ کی ایک دوست کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ میرب کو لے کر ان کی عیادت کو گئی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو آج رات وہیں رکنا پڑے، اس لیے آپ ہی پاپا کو یہی بولنا اور آپ میرب سے کچھ بھی نہیں کہیں گی۔ جو ہونا تھا ہو گیا، بس میرے بچے کی زندگی بچ گئی ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور میرب اب آپ نے جو چاہا وہ آپ کو مل گیا ہے، اب آپ جلد از جلد ٹھیک ہو جائیں اور دوبارہ زندگی میں کبھی ایسی حرکت کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت، ورنہ آپ کو آپ کے بھائی کی معافی نہیں ملے گی۔ میرب نے ہاں میں سر کو ہلاتے ہوئے اپنے بھائی کے گلے لگی تھی۔ بس لیٹ جاؤ، ابھی آپ زیادہ اچھل کود نہیں کر سکتی، ابھی زخم تازہ ہے۔ وہ میرب اور اپنی ماں سے مل کر روم سے باہر آیا تھا۔ اب اگر تمہاری ملنیاں پوری ہو چکی ہوں تو چلو میرے ساتھ اور میری بہن کو میرے حوالے کرو۔ رومان شاہ جو روم کے باہر ہی کھڑا تھا قہر آلود لہجے سے شامیر سے بول رہا تھا، کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی رومان شاہ کی ماں کا فون آیا تھا جو بے حد پریشان تھی۔ رومان شاہ سے بول رہی تھی کہ رومان میرا ڈرائیور کے ساتھ تمہاری برتھ ڈے کا گفٹ لینے گئی تھی اور ڈرائیور بہت دیر تک گاڑی کے پاس اس کا ویٹ کرتا رہا مگر میرا مال سے واپس نہیں آئی۔ پہلے تو رومان شاہ نے بہت ناراض ہو کر اپنی ماں سے یہ کہا کہ امی آپ نے میرا کو اکیلے جانے ہی کیسے دیا، مگر اس کی امی کے کہنے کے مطابق اس کی امی کی طبیعت بہت خراب تھی، ان کے گھٹنوں میں بہت درد تھا جس کی وجہ سے چلا نہیں جا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ میرا کے ساتھ نہیں جا سکی، مگر میرا کی ضد تھی کہ اسے آج رات 12 بجے اپنے بھائی کو وش کر کے گفٹ دینا ہے، تو وہ تمہارے لیے سرپرائز گفٹ لینے کے لیے بہت ضد کر رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کی ماں نے اسے اجازت دے دی۔ رومان شاہ نے اپنی ماں سے ناراض ہوتے ہوئے فون بند کیا تھا، مگر انہیں یہ تسلی دی کہ میرا اس کے ساتھ ہے، آ جائے گی، اس لیے اب اسے شامر پر غصہ آ رہا تھا جو اپنی بہن کے کمرے میں گھسا ہوا اپنی بہن سے محبت بانٹ رہا تھا، اور وہ رومان شاہ کے دل کی حالت کو نہیں سمجھ رہا تھا، جس کی معصوم بہن جو گھر سے باہر بہت ہی کم جایا کرتی تھی اسے اپنے قبضے میں لیے ہوئے آرام سے گپے مارنے میں مصروف تھا۔ ایسا رومان شاہ کا سوچنا تھا۔ تم پی سی کیفے میں میرا ویٹ کرو، میں وہیں پر تمہاری بہن کو لے کر آتا ہوں۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ چلوں گا رومان شاہ، اس وقت تم ایسی سچویشن میں نہیں کہ تم مجھے دھمکی دو یا میرے ساتھ کسی قسم کی ڈیل کرو، لہٰذا بہتر ہوگا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو اور چپ چاپ پی سی کیفے میں میرا ویٹ کرو، میں تمہاری بہن کو لے کر وہیں پر پہنچ جاؤں گا۔ رومان شاہ دانتوں کو پیستا ہوا اپنی گاڑی کی طرف چل پڑا اور شامر اپنی جیپ میں بیٹھ کر سیدھا اپنے فارم ہاؤس پر گیا۔ شامر نے فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوتے ہی رحمت بی بی کو آواز لگائی تھی۔ سکینہ بی بی لڑکی ٹھیک ہے؟ جی صاحب بالکل ٹھیک ہے، اس کو کھانا کھلایا آپ نے؟ صاحب جی بہت کوشش کی مگر اس نے کھانا نہیں کھایا، اس کی ایک ہی ضد تھی کہ اسے اپنے بھائی کے پاس جانا ہے، مسلسل روئے جا رہی ہے، بھائی کی بھی ویسی ہی حالت ہے، وہ بھی مسلسل روئے جا رہا ہے، جیسے اپنی بہن کے پاس جانا ہے۔ اے سی پی شامر اپنے منہ پہ بڑبڑاتے ہوئے مسکرایا۔ صاحب جی آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ سکینہ بی بی شامر کی بڑبڑاہٹ سن کر بولی۔ نہیں کچھ نہیں، باہر کچھ مہمان اور مولوی صاحب ڈیرے پر بیٹھے ہیں، ان کو چائے پانی دو۔ شامر کے فارم ہاؤس کے باہر کافی بڑا ڈیرا بنا ہوا تھا جہاں پر اکثر شامر اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانے اور باربیکیو کرنے کے لیے بیٹھا کرتا تھا۔ اس وقت وہاں پر کچھ پولیس اہلکار اور مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ سنو سکینہ بی بی لڑکی کس روم میں ہے؟ صاحب جی اوپر والے کمرے میں ہے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ اور ان کو چائے وغیرہ دو۔ شامر کے نمبر پر مسلسل رومان شاہ کا فون آ رہا تھا۔ شامر نے ہنستے ہوئے موبائل کی طرف دیکھ کر موبائل کا والیوم بند کرتے ہوئے موبائل اپنی جیب میں ڈال لیا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آ گیا۔ مرحا صوفے پر بیٹھی ہوئی اپنے گھٹنوں میں سر دیے ہوئے رو رہی تھی، اس کی دبی تھی چسکیاں شامر نے روم کا دروازہ کھولتے ہی سن لی تھی۔ شامر نے ابھی تک رومان شاہ کی بہن کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا، مگر اپنی بہن کی سیکیورٹی کے لیے وہ رومان شاہ کی بہن سے نکاح کرنے کے لیے تیار تھا، کیونکہ اے سی پی کی پولیس والی تیز نظر اتنا تو رومان شاہ کو سمجھ چکی تھی کہ رومان شاہ ایک بہت ہی اڑیل ضدی اور بد دماغ بندہ ہے جو اپنی ضد کے آگے کچھ بھی کر سکتا ہے۔
اگر وہ اپنی بہن کی عزت کی خاطر اپنی مرضی کے خلاف جا کے نکاح کر سکتا ہے تو کل کو جب اس کی بہن اس کے پاس پہنچ جائے گی تو وہ اس کی بہن کو چھوڑنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگائے گا۔ اسی بات کے زیر نظر اے سی پی شامیر نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ وہ بھی رومان شاہ کی بہن کے ساتھ نکاح کرے گا تاکہ وہ اپنی بہن کی خوشیوں کی ضمانت بن سکے۔ دیکھو لڑکی، رونا بند کرو، ہم نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا جو آپ اس طرح سے رو رہی ہیں۔ شامیر اندر داخل ہوا تو میرا جو رو رہی تھی اسے نہیں پتہ چلا تھا مگر جب اچانک شامیر تھوڑی اونچی آواز میں بولا تو میرا اپنی جگہ سے اچھل کے کھڑی ہو گئی۔ وہ بہت بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ شامیر کی آواز ہے، ریلیکس ہو جائیں، کچھ نہیں ہوا، میں بھی آپ کی طرح ایک انسان ہی ہوں۔ شامیر اسے اس طرح سے ڈر کر کھڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر خود بھی گھبرا گیا تھا۔ شامیر نے اسے پہلی نظر میں بہت غور سے دیکھا تھا، وہ اس وقت ڈری ہوئی معصوم بچی لگ رہی تھی۔ واہ کمینے، بہن تو تیری سچ میں بہت معصوم اور خوبصورت ہے۔ میرا نے بہت سادگی سے اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا اور اس نے پلین نیوی بلو کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس کا دودھ جیسا گورا رنگ سوٹ کے گہرے کلر میں بہت کھل رہا تھا۔ بنا میک اپ کے ہی وہ بہت معصوم اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ کوئی بھی دیکھنے والا اسے پہلی نظر دیکھ کر یہ کہہ سکتا تھا کہ وہ سچ میں ہی بہت معصوم اور ڈرپوک لڑکی ہے۔ شامیر جو صرف اپنی بہن میرب کو سیو کرنے کے لیے رومان شاہ کی بہن سے نکاح کرنے کے لیے آیا تھا، مگر یہاں تو پہلی نظر میں ہی اے سی پی شامیر اپنا دل ہار چکا تھا اس نازک سی لڑکی کے سامنے۔ شامیر 34 سالہ ایک خوبصورت نوجوان تھا اور پولیس میں رہ کر بھی اس نے خود کو بہت فٹ رکھا ہوا تھا۔ اکثر شامیر کے دوست اس سے یہ کہا کرتے تھے کہ یار، جس طرح سے تم نے خود کو فٹ رکھا ہوا ہے تو کسی اینگل سے بھی نہیں لگتا کہ تو ایک پولیس والا ہے۔ اس کے ریگولر جم جانے کی وجہ سے اس کا جسم بہت فٹ تھا۔ کثرتی چھاتی، 6 فٹ کی ہائٹ جو اسے ایک پرفیکٹ مرد دکھاتی تھی۔ خوبصورت نین نقش، گندمی رنگت جو اسے بہت اٹریکٹیو بناتی تھی۔ سامنے ڈری سہمی ہوئی وہ چھوٹی سی لڑکی جس پر 34 سال کا اے سی پی اپنا دل ہار چکا تھا، وہ دیکھنے پہ بمشکل 21-22 سال کی لگ رہی تھی۔ تقریباً شامیر سے 11-12 سال چھوٹی تھی۔ شامیر نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی کہ وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، مگر وہ اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ اس کا جسم ہلکے ہلکے سے کانپ رہا تھا۔ آپ مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہیں؟ آپ کو میرے بھائی کا نہیں پتا، وہ آپ کا کیا حشر کرے گا؟ وہ ڈری سہمی ہوئی سی روتے ہوئے اپنے بھائی سے اے سی پی کو ڈرا رہی تھی۔ آپ مجھے جلدی سے میرے گھر جانے دیں ورنہ میرا بھائی آپ کی جان لے لے گا۔ وہ سوسو کر کے روتی ہوئی ساتھ میں شامیر کو چھوٹی چھوٹی دھمکیاں دے رہی تھی۔ تم اپنے گھر صرف ایک شرط پر جا سکتی ہو، اور شرط یہ ہے کہ محترمہ پہلے آپ کو میرے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا۔ میں آپ کے ساتھ نکاح کیوں کروں؟ کیونکہ اگر تم نکاح نہیں کرو گی تو میں آپ کے بھائی کو مروا دوں گا، کیونکہ میں ایک پولیس والا ہوں اور میں یہ سب کچھ بہت آسانی سے کر سکتا ہوں۔ شامیر کی تیز نظریں میرا کو دیکھتے ہی اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ میرا ایک بہت ڈرپوک سی لڑکی ہے اور وہ اپنے بھائی سے بے حد پیار کرتی ہے، جس طرح اس کا بھائی اسے بہت پیار کرتا تھا۔ شامیر نے جب میرا سے رومان شاہ کی فون پر بات کروائی تھی اور جس طرح سے رومان شاہ اپنی بہن کی آواز سن کر تڑپ رہا تھا، اسے شامیر کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں، جس کا فائدہ اس وقت شامیر اٹھانے لگا تھا۔ خبردار، اگر آپ نے میرے بھائی کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو۔ اپنے بھائی کا نام سنتے ہی وہ ڈری سہمی سی لڑکی ایک دم سے شیرنی بن گئی۔ چلو، نہیں پہنچاتا تمہارے بھائی کو کوئی نقصان، پھر تم مجھ سے نکاح کر لو۔ شامیر اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ میں آپ سے کبھی بھی نکاح نہیں کروں گی، آپ مجھے میرے بھائی کے پاس چھوڑ کر آئیں۔ یار، کتنی ضدی ہو تم دونوں بہن بھائی۔ شامیر لمبی سانس کھینچتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ دیکھو، تمہیں رہنا تو میرے ساتھ ہی پڑے گا، اب آگے تمہاری مرضی ہے کہ نکاح کر کے میرے ساتھ رہنا ہے یا بنا نکاح کے۔ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو دونوں صورتوں میں ہی تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ مجھے تو میری بہن کی سیکیورٹی چاہیے۔ مجھے آپ کی بات بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ کی بہن سے میرا کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ میری بہن کا نکاح بھی میں ابھی آپ کے بھائی رومان شاہ سے کروا کر آیا ہوں، کیونکہ میری بہن آپ کے بھائی کو بہت پسند کرتی تھی، مگر آپ کے اڑیل بھائی کے دماغ میں یہ پیار محبت والی باتیں نہیں گھستی، اور اس کے زیرو رسپانس نے میری بہن کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا۔ اب آپ کو اپنے پاس مہمان بنا کر رکھنے کی وجہ سے آپ کے پیارے بھائی جان نے نکاح تو کر لیا ہے، مگر میں رومان شاہ جیسے بندے پر یقین کر کے اپنی بہن کو اس کے حوالے تو نہیں کر سکتا۔ اس کا کیا پتہ کہ وہ کب کیا کر بیٹھے، اس لیے میں اپنی بہن کی سیکیورٹی کے لیے تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ آپ کی بہن اور میرے بھائی کا مسئلہ ہے، اب مجھے میرے گھر چھوڑ کر آئیں، میرا اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لگتا ہے تمہیں میری سیدھی طرح سے سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک کام کرتا ہوں، تمہارے بھائی کا کام تمام کروا ہی دیتا ہوں۔ اپنی جیب سے فون نکال کر شامیر نے نمبر ڈائل کر کے فون اپنے کان کو لگا لیا۔ ہیلو حیدر،
تم ایک بندے کی فوٹو سینڈ کرتا ہوں، 5 منٹ کے اندر اس کا کام تمام کر دو۔ شامیر نے کوئی بھی نمبر ڈائل نہیں کیا تھا، بس میرا کو ڈرانے کے لیے ایکٹنگ کر رہا تھا۔ نہیں، اب میرے بھائی کو کچھ بھی مت کرنا پلیز، میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ویری گڈ، چلو ٹھیک ہے، میں ابھی خود باہر نکاح پڑھ کے مولوی صاحب کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہوں، اور سنو، نکاح اچھے سے پڑھنا اور پورے دل سے مجھے قبول کرنا، ورنہ کل کو یہ نہ ہو کہ آپ ایک غیر محرم کے ساتھ ہی رہتی رہیں۔ کم سے کم اتنی سمجھدار تو آپ ہیں کہ آپ کو نکاح کی اہمیت کا پتہ ہو۔ شامیر کہہ کر روم سے باہر چلا گیا اور واپس مولوی اور گواہوں کو لے کر آیا تھا۔ اس طرح شامیر نے میرا سے نکاح کر لیا، اور میرا نے روتے ہوئے قبول ہے قبول ہے قبول ہے تو کر لیا، مگر اب اس کے آنسو ہی تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میرا کو اپنے بھائی سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ مولوی کی جانے کے بعد شامیر نے ایک محبت بھری نظر میرا پر ڈالی۔ اب تم اپنے آنسوں کو کیوں ضائع کر رہی ہو؟ ابھی تو صرف اب تمہارا نکاح ہوا ہے، کچھ آنسو رخصتی کے لیے بھی رکھ لو۔ میرا نے غصے سے شامیر کی طرف دیکھا۔ میری آپ کے ساتھ کبھی بھی رخصتی نہیں ہوگی، ایک بار مجھے میرے بھائی کے پاس جانے تو دیں۔ میرا جی، اب تو آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو رخصت ہو کر میرے گھر آنا ہی پڑے گا۔ میری بیوی بن گئی ہیں آپ، اور اے سی پی بہت جلد اپنی بیوی کو رخصت کروا کر اپنے گھر لے آئے گا۔ فی الحال کے لیے آپ جلدی سے اٹھیں تاکہ میں آپ کے اس کھڑوس بھائی کے حوالے آپ کو کر کے آؤں جو کب سے فون پہ فون کیے جا رہا ہے۔ شامیر نے فون اسکرین پر رومان شاہ کی بے تحاشا کالز کو دیکھتے ہوئے اسے فون ملایا۔ کہاں مر گئے ہو اور فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ شامیر کے فون اٹھاتے رومان شاہ چیختے ہوئے بولا، آ رہا ہوں، صبر رکھو۔ شامیر نے بہت تحمل سے جواب دیا، تیرا صبر گیا تیل لینے، مجھے میری بہن 10 منٹ کے اندر میرے پاس چاہیے، ورنہ میں تجھے ڈھونڈ کر تیری جان لے لوں گا۔ جان لینے کی ضرورت نہیں ہے، 10 منٹ تک تمہاری بہن بحفاظت تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ تقریباً 10-12 منٹ کا سفر طے کرنے کے بعد شامیر میرا کو لے کر پی سی کیفے پہنچ گیا، جہاں پر رومان شاہ پہلے سے ہی گاڑی کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ شامیر کا انتظار کر رہا تھا، اس کی بے چینی اس کے چہرے سے نظر آ رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی شامیر کی گاڑی دیکھی تو فوراً سے گاڑی کی طرف چل پڑا۔ گاڑی کے پاس آتے ہی میرا والی سائڈ کا گیٹ کھول کر اسے باہر آنے کو کہا۔ میرا باہر نکلتے ہی اپنے بھائی کے سینے سے لگ کر رونے لگی تھی۔ میرا کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ رومان شاہ اونچی آواز میں بولا تھا، جس کی وجہ سے میرا اور بھی ڈر کر رونے لگی۔ میرا، میں نے پوچھا ہے کہ کیا ہوا ہے، اس کمینے نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں، کیوں رو رہی ہو؟ بھائی اونچی مت بولے، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے، میرا اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، مگر اس کے رونے سے رومان شاہ کے اندر کا بھائی اور بھی ڈر رہا تھا۔ یہ سوچ کر کہ شامیر اتنی دیر کے بعد میرا کو لے کر پہنچا ہے، رومان شاہ سے تو یہ سوچا بھی نہیں جا رہا تھا کہ اس کی بہن کے ساتھ کہیں کچھ غلط تو نہیں ہوا۔ رومان شاہ جب تیسری بار اونچی آواز میں بولا تو میرا لہراتے ہوئے وہیں پر گرنے لگی۔ رومان شاہ نے اسے تھامتے ہوئے کھڑا کیا، مگر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ رومان شاہ، ذرا دھیان سے لے کر جانا، اب یہ اے سی پی شامیر کی بیوی ہے۔ رومان شاہ جو میرا کو اپنی گاڑی کی طرف لے جا رہا تھا، شامیر کی یہ بات رومان شاہ کے کانوں میں کانٹوں کی طرح چبھ رہی تھی، مگر اس وقت میرا کی جو حالت تھی، رومان شاہ وہاں پر کھڑا ہو کر شامیر کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ وہ میرا کو گاڑی میں ڈالتے ہوئے وہاں سے گاڑی لے کر ہاسپٹل کی طرف چل پڑا۔ شاہ زیب، لیڈی ڈاکٹر سے پوچھو کہ میرا کو ہوش کیوں نہیں آ رہا۔ رومان، یار ریلیکس ہو جاؤ، میں نے پوچھ لیا ہے، تھوڑی دیر میں میرا کو ہوش آ جائے گا۔ رومان شاہ اپنی کمر پر ہاتھ باندھے ہوئے ڈاکٹر شاہ زیب کے آفس میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا، اور پریشانی سے اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو رہی تھی۔ رومان شاہ، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ میرا بے ہوش کیوں ہوئی ہے؟ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق اسے دماغی طور پر بہت اسٹریس تھا، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی ہے۔ یار، مجھے فکر ہو رہی ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے گھر ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے میرا اسٹریس میں آ گئی ہے، کیونکہ جہاں تک میں جانتا ہوں تمہارے گھر میں اللہ کی کرم سے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، ایسی کوئی پریشانی نہیں جس کی وجہ سے میرا کو اسٹریس ہو، اور اتنا زیادہ اسٹریس ہو کہ وہ بے ہوش ہو جائے۔ شاہزیب، میں اس وقت تمہیں کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ رومان شاہ اپنے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ رومال سے صاف کرتے ہوئے بولا، رومان، کیا میں تمہارے لیے اتنا غیر ہوں کہ تم اپنے گھر کی پریشانی مجھ سے شیئر نہیں کر سکتے؟ شاہزیب، ایسا کچھ نہیں ہے۔ رومان، ایسا ہی ہے، تم مجھے اس قابل نہیں سمجھتے کہ تم اپنا دکھ مجھ سے شیئر کر سکو۔ ہماری ہر پریشانی میں تم سب سے آگے ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے، اس لیے میرے یار، میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تم اتنے پریشان کیوں ہو۔ رومان شاہ اپنے ماتھے کو اپنے انگوٹھے اور انگلی سے دباتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا اور ایک لمبی سانس چھوڑتے ہوئے ڈاکٹر شاہزیب کی طرف دیکھا۔ شاہزیب، وعدہ کرو کہ بات تمہاری حد تک ہی رہے گی۔ رومان شاہ، افسوس کی بات ہے کہ تمہیں اپنے دوست پر اتنا یقین نہیں ہے۔ شاہزیب، یقین ہے، مگر بات ہی کچھ ایسی ہے کہ میں بتاتے ہوئے ڈر رہا ہوں۔ رومان شاہ، شاہزیب کی جان جا سکتی ہے، مگر وہ کبھی بھی اپنے دوستوں کا کوئی راز افشا نہیں کر سکتا۔ تم مجھ پر یقین کر کے مجھے اپنی پریشانی بتاؤ۔ رومان شاہ، شاید میں اپنے یار کے کسی کام آ سکوں۔
ڈاکٹر شہدیب کی آنکھوں میں اپنے دوست کے لیے پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ رومان شاہ نے ساری حقیقت ڈاکٹر شہدیب کو بتائی تو ڈاکٹر شہدیب پریشان ہو کر اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتا ہوا کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر شہدیب کو یہ بات کھائی جا رہی تھی کہ مرحا کا نکاح اس ACP شامیر سے ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر شہدیب یہ بات برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں نے تو پتہ نہیں مرحا کو لے کر کتنے خواب سجائے ہوئے تھے۔ وہ تو اپنے گھر والوں سے بات تک کر چکا تھا کہ جیسے ہی مرحا کے ایگزام ختم ہوں گے اس کے گھر والوں کے پاس جا کر مرحا کا ہاتھ اس کے لیے مانگ لے، مگر مرحا کا نکاح سن کر تو ڈاکٹر شہدیب کے دل میں آگ لگ گئی۔ تو رومان شاہ، کیا تم مرحا کو اس ACP کے ساتھ رخصت کر دو گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اس کمینے انسان کے ساتھ اپنی بہن کو رخصت کروں۔ رومان شاہ نے تھوڑا سکون کا سانس لیا تو پھر کیا سوچا ہے، اب کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ شہزادے، فی الحال تو میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا۔ جب تک مرحا کو ہوش نہیں آتا میں کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہوں۔ مرحا کے لیے پریشان نہ ہو، میری ڈاکٹر سے بات ہو گئی ہے، اسٹریس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی ہے، ابھی تھوڑی دیر تک اسے ہوش آ جائے گا، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، بس تم ریلیکس ہو کر آگے کا سوچو کہ کیا کرنا ہے۔ شامیر، تم میری اجازت کے بغیر اس طرح میری بیٹی کا نکاح کیسے کر سکتے ہو؟ ملک زبیر کی آنکھوں میں اس وقت غصے سے خون اترا ہوا تھا۔ پاپا، میں بھی بھائی ہوں اس کا، اس کے لیے کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کروں گا، اتنا تو آپ مجھ پر یقین کریں۔ شامیر، میں تم پر یقین کرتا ہوں، مگر میرب کا نکاح کر کے تو تم نے میرا یقین توڑ دیا ہے۔ شامیر اور ملک زبیر کو آپس میں اتنے تلخ انداز سے بات کرتے ہوئے دیکھ کر رفعت بیگم تو مجرموں کی طرح ایک طرف چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ تم نے کیسے میری بیٹی کا ہاتھ مجھ سے پوچھے بنا رومان شاہ کے ہاتھ میں دے دیا؟ تم نے شاید ان کی عمر میں فرق نہیں دیکھا۔ پاپا، شاید آپ کو پتہ نہیں، مگر یہ میرب کی خود کی پسند ہے، اور شاید آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ آپ کی لاڈلی بیٹی نے اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی اس رومان شاہ کے لیے۔ شامیر، کیا بکواس کر رہے ہو؟ میری بیٹی ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ بس پاپا، یہی تو آپ کی غفلت تھی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میرب اپنے بچپنے میں اتنا آگے نکل گئی کہ اس نے اپنی جان تک داؤ پر لگا دی۔ میں نے تو صرف اپنی بہن کی جان بچانے کی کوشش کی ہے۔ رومان شاہ میرب کی ضد بن چکا تھا، اگر میرب کو وہ نہیں ملتا تو میرب دوبارہ بھی اپنی جان لینے کی کوشش کر سکتی تھی۔ تو سوری پاپا، میں جان بوجھ کر اپنی بہن کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ شمیر اپنے باپ کو اعتماد میں لے کر ساری بات بتا رہا تھا۔ پہلے تو ملک زبیر کافی بھڑک اٹھا، مگر جب شامیر نے ساری حقیقت سے آگاہ کیا تو ملک زبیر خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ شامیر، اب آگے کیا کرنا ہے؟ ملک زبیر نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے بہت تھکے سے انداز میں پوچھا۔ کرنا کیا ہے پاپا؟ میرب کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد میرب کی رخصتی کر دیں گے، مگر پہلے میرب اپنی پڑھائی اچھی طرح سے مکمل کرے۔ ٹھیک ہے، بس پاپا اب آپ اپنے سر پر کوئی ٹینشن سوار مت کر لینا، جو اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا۔ میرب کا رشتہ رومان شاہ کے ساتھ جڑنا خدا کی طرف سے ہی لکھا تھا۔ مگر شامیر، میرے دل میں ایک عجیب سا ڈر ہے۔ ملک زبیر کسی گہری سوچ کو سوچتے ہوئے اپنی بیٹے کی طرف دیکھ کر بولے، اگر کل کو رومان شاہ نے اس زبردستی کے نکاح کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور ہماری بیٹی کو کچھ تکلیف دی، یا کل کو خدا نخواستہ میری بیٹی کو چھوڑ دیا تو؟ ملک زبیر کے چہرے پر ایک باپ والی پریشانی نظر آ رہی تھی۔ اس کی فکر آپ نہ کریں پاپا، میرب سیکیورٹی کا انتظام میں نے کر لیا ہے۔ میرب کی سیکیورٹی کا انتظام میں نے کر لیا ہے۔ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ میرب کی سیکیورٹی کے لیے تم نے کیا انتظام کیا ہے۔ میں نے بھی رومان شاہ کی بہن کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، اور وہ اپنی بہن سے بہت پیار کرتا ہے، اس لیے وہ چاہ کر بھی میرب کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ کیا تم نے بھی نکاح کر لیا ہے؟ رفعت بیگم بیچاری حیرت کے ساتھ بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ شاہ میر، یہ تم دونوں بہن بھائیوں نے کیا کیا ہے؟ میرے کتنے ارمان تھے تم دونوں کی شادی کو لے کر، مگر یہ تم دونوں بہن بھائیوں نے تو چوروں کی طرح نکاح کر لیا ہے۔ رفعت بیگم کو شامیر کے نکاح کا سن کر غصہ آ رہا تھا۔ پریشان نہ ہو ماما، آپ کی بہو بہت خوبصورت ہے۔ چپ کر جاؤ شامیر، میں اس وقت مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ماما، قسم سے آپ کی بہو بہت خوبصورت اور بہت معصوم ہے، اور ڈرپوک تو اتنی ہے کہ میرا نہیں خیال وہ کبھی آپ سے جھگڑا بھی کرے گی، اور تم نے اس ڈرپوک لڑکی کو ڈرا کر زبردستی نکاح کر لیا۔ شرم کرو شامیر، میں نے تم دونوں بہن بھائیوں کی ایسی پرورش تو نہیں کی تھی۔ تو ماما، ہم دونوں بہن بھائیوں نے بھی نکاح کیا ہے، بھاگ تھوڑی یہ ہیں جو آپ اپنی پرورش پر انگلیاں اٹھا رہی ہیں۔ شامیر اس وقت ہنستے ہوئے اپنی ماں کا موڈ نارمل کر رہا تھا۔ جس طرح کا تم دونوں نے نکاح کیا ہے، اس سے تو اچھا تھا کہ بھاگ ہی جاتے۔
توبہ نعوذ باللہ مما کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ شامیر بہت شریف بن کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا توبہ توبہ کر رہا تھا، جس کو دیکھ کر اس کی ماں اور ملک زبیر کی ہنسی چھوٹ گئی۔ بہت بڑے ڈرامے باز ہو تم دونوں بہن بھائی، رفعت بیگم نے بڑی محبت سے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شامیر اپنے روم میں آ کر لیٹا تو اس کی آنکھوں کے سامنے وہی منظر گھوم رہا تھا جب رومان شاہ کی باہوں میں میرا لہراتے ہوئے گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ شامیر کو میرا کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ نکاح کے 3 بولوں کی طاقت تھی یا شامیر کے دل میں پہلی نظر کی محبت کا اثر تھا، مگر شامیر کو سچ میں اس وقت میرا کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ یار کتنی ڈرپوک تم اپنے بھائی کی ذرا سی اونچی آواز سے ہی ڈر کر بے ہوش ہو گئی ہو۔ میری نازک سے جان اپنے اتنے بڑے اے سی پی کو کیسے سنبھالو گی؟ اے سی پی کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ رومان میرا کو کیا ہوا تھا؟ تم اسے ہاسپٹل لے کر کیوں گئے تھے؟ رومان شاہ کے ہاتھ میں دوائیاں تھیں جن کو دیکھ کر رومان شاہ کی ماں نے اس سے سوال کیا۔ یہ دوائیاں کس کی ہیں؟ تو مجبوراً رومان شاہ کو یہ بتانا پڑا تھا کہ میرا بے ہوش ہو گئی تھی اور وہ اسے ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ ویسے بھی یہ کوئی اتنی چھوٹی بات نہیں تھی جسے رومان شاہ اپنی ماں سے چھپا سکتا۔ میرا تم تو اپنے بھائی کے لیے گفٹ لینے گئی تھی، تو پھر تم کہاں چلی گئی تھی؟ ڈرائیور تمہارا انتظار کر کر کے ڈھونڈ ڈھونڈ کر گھر آیا ہے۔ رومان شاہ کی ماں بے حد رومان شاہ کی ماں حد سے زیادہ میرا پر چلائی تھی۔ میرا ڈر کے مارے رومان شاہ کے پیچھے چھپ رہی تھی۔ امی جان پلیز اب میرا پر غصہ مت کریں، وہ میرے ساتھ تھی اور باقی کی ساری بات میں آپ کو بتا دوں گا، مگر پلیز اب میرا پر اس طرح سے غصہ نہیں کریں۔ کیوں غصہ نہیں کروں؟ آج اگر زندگی میں پہلی بار اس کو گھر سے اکیلے بھیج ہی دیا تھا تو اس نے مجھے اتنا پریشان کر دیا، میری جان نکل رہی تھی یہ سوچ سوچ کر کہ یہ لڑکی کہاں چلی گئی، کہیں اس کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں پیش آ گیا، اور یہ کتنے آرام سے تمہارے ساتھ گھومتی ہوئی آ رہی ہے۔ امی جان پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو روم میں جانے دیں، میں آپ کو ساری بات بتا دوں گا۔ اتنی لاپرواہ نہیں ہے ہماری مرحا کہ یوں گھومتی پھرے، آخر کچھ تو ایسا ہوا ہوگا نا جس کی وجہ سے وہ گھر نہیں آ سکی۔ اب کی بار رومان شاہ کا لہجہ تھوڑا سرد تھا، جس کو دیکھتے ہوئے رومان شاہ کی ماں چپ کر گئی، کیونکہ اس کا بیٹا نارملی اس انداز سے اپنی ماں سے کبھی بات نہیں کرتا تھا۔ چلو میرا بیٹا آپ اپنے روم میں چل کر آرام کرو، یہ آپ کی دعائیں ہیں، کچھ کھانے کے بعد آپ کو رات کو یہ دوا دوبارہ لینی ہے۔ میرا کے روم میں جانے کے بعد رومان شاہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے روم میں اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ گھر میں کافی نوکر چاکر موجود تھے اور رومان شاہ بالکل نہیں چاہتا تھا کہ نوکروں کے سامنے میرا کے نکاح والی بات وہ اپنی ماں کو بتائے، اس لیے اسے اپنی بہن کی عزت بے حد عزیز تھی۔ رومان جو بھی بات ہے مجھے جلدی سے بتا دو، تمہارے چپ رہنے سے میرے اندر پریشانی سے ہول اٹھ رہے ہیں۔ رومان شاہ چپ اس لیے تھا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی ماں کو بات کہاں سے شروع کر کے بتائے۔ وہ اپنی ماں کو اس عمر میں ٹینشن بھی نہیں دینا چاہتا تھا، مگر ان کی بیٹی کے بارے میں اتنی بڑی بات وہ چھپا بھی نہیں سکتا تھا۔ آخر میرا کا نکاح ہوا تھا، کوئی چھوٹی سی معمولی بات تو نہیں تھی کہ جس کو رومان شاہ چھپا جاتا۔ اور راستے میں میرا تو تصدیق کر چکا تھا کہ کیا سچ میں نکاح ہوا تھا یا اے سی پی صرف بکواس کر رہا تھا، مگر میرا کے آنسو اور اس کی چپ نے یہ بتا دیا تھا کہ اے سی پی نے جو بولا تھا سچ وہی ہے، اس لیے اب رومان شاہ کا اپنی ماں کو بتانا ضروری ہو گیا تھا۔ رومان مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے، کیوں بیٹا میرے صبر کو آزما رہے ہو؟ ان بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کوئی صدمہ برداشت کر سکیں، اور تمہاری چپ کی وجہ سے میرے دماغ میں طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے امی جان، میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں، مگر آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ پریشان ہو کر اپنی طبیعت خراب نہیں کریں گی۔ بس ساری بات سن کر یہ یقین رکھیے گا کہ میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ رومان شاہ نے آہستہ آہستہ ساری بات اپنی ماں کے سامنے کھولنی شروع کر دی۔ رومان شاہ کی ماں پر ایک کے بعد ایک بم دھماکے جیسے انکشاف ہو رہا تھا۔ رومان بیٹا تم ایسی سچویشن میں کیا کرو گے؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میری بیٹی کی تو زندگی تباہ ہو گئی ہے۔ امی جان کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اللہ نہ کرے میرا کی زندگی تباہ ہو، میں بہت جلد کمینے سے میرا کو ڈیورس دلوا دوں گا۔ رومان شرم کرو بیٹا، اپنے گھر بیٹھی ہوئی بہن کو طلاق دلواؤ گے؟ تو امی آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں گھٹیا انسان کے ساتھ اپنی بہن کو رخصت کر دوں؟ ایسا تو میں کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ رومان لڑکی چاہے گھر پر ہی کیوں نہ بیٹھی رہے، مگر جب اس پر طلاق کا دھبا لگ جاتا ہے تو بیٹیوں کے اچھے رشتے نہیں آتے۔ امی جان آپ کس دور میں جی رہی ہیں؟ آج کے وقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، اور جب میرا کی کوئی غلطی ہی نہیں ہے تو پھر میرا کو کوئی غلط کیوں سمجھے گا؟ ہاں رومان بیٹا، اب آپ لوگ بڑے ہو گئے ہو اور سمجھدار بھی، اس لیے اس کم لکھی پڑھی اولڈ ماں کے خیالات میرے بیٹے کو غلط ہی لگیں گے۔ پلیز امی جان، میرا ارادہ آپ کا دل دکھانے کا ہرگز نہیں تھا، اور نہ ہی میری
بات کا یہ مطلب تھا۔ رومان شاہ بہت شرمندہ ہوتا ہوا اٹھ کر اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا، اپنی ماں کے ہاتھوں کو پکڑ کر چومتے ہوئے اپنی آنکھوں کو لگا رہا تھا۔ میں اپنی ماں کو اولڈ یا کم پڑھی لکھی سمجھوں تو لعنت ہے میری پڑھائی پر۔ میری ماں ورلڈ کی بیسٹ ماں ہے، اور آپ سے کس نے کہا کہ آپ کم پڑھی لکھی ہیں؟ جیسی پرورش آپ نے میری اور میرا کی ہے، ایسی پرورش تو کوئی پڑھی لکھی ماں بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بس امی جان، میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میں مرحا کو اس انسان کے ساتھ رخصت نہیں کر سکتا۔ زہر لگتا ہے وہ شخص مجھے، اور جس سے تم نکاح کر کے آئے ہو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو مجھے حد سے بھی زیادہ زہر لگتی ہے۔ اتنی زہر کسی کا نام رکھ لیتے ہی منہ کڑوا ہو جاتا ہے، مگر وہ تو میرے بیٹے سے بہت پیار کرتی ہے، اتنا پیار کہ اس پاگل نے اپنی جان تک لینی چاہیے۔ میری بھولی امی جان، اس کو پیار نہیں پاگل پن کے دورے کہتے ہیں۔ رومان بیٹا، میرا جتنا تجربہ ہے، اس تجربے سے میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ وہ بچی تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ اور رومان بیٹا، کسی کے پیار کو یوں دھتکارتے نہیں ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو تمہارے ساتھ ہوا تم بھی دوسروں کو وہی واپس کرو۔ امی جان، میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، پلیز۔ اور رہی بات اس لڑکی کی، تو اسے تو ایک بار میں رخصت کر کے ضرور لے کر آؤں گا۔ اس کے بھائی نے جو ڈنگے کی چوٹ پر نکاح کروایا ہے، اگر اس دونوں بہن بھائیوں کو میں نے خون کے آنسو نہیں رلایا تو میرا نام بھی رومان شاہ نہیں۔ رومان بیٹا، تم پازیٹیو کیوں سوچتے نہیں؟ شاید اللہ کی یہی مرضی ہو، اور تم دونوں کے جوڑے اللہ نے آسمانوں پر ان دونوں بہن بھائیوں کے ساتھ ہی بنائے ہو۔ کیوں امی جان، ہم دونوں بہن بھائیوں کی قسمت اتنی ہی خراب ہے کہ ہمارے جوڑے اس ACP اور اس کی بہن سے بنے ہوئے ہیں؟ رومان شاہ نے بدمزہ سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ میرا دوائی کھا کر سونے ہی لگی تھی کہ اس کے فون پر بیل بجی تھی۔ فون پر ان نون نمبر دیکھ کر واپس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد میرا کے فون پر مسلسل میسج آنے لگے۔ میرا نے ڈرتے ڈرتے میسج اوپن کیے تو اسی ان نون نمبر سے بہت سارے میسیجز آئے تھے۔ میرا نے جلدی سے فون بند کر کے رکھنا چاہا تھا، مگر پہلا میسج اتنا دھمکی بھرا تھا کہ میرا نے نہ چاہتے ہوئے بھی میسج کو پورا پڑھا۔ میرا میسج پورا پڑھنا اور اگر فون آف کرنے کی کوشش بھی کی تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، اور میں کیا کر سکتا ہوں یہ مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1 منٹ سے پہلے ہی میرا فون اٹھاؤ، اور اگر اپنے بھائی کو بتانے کی کوشش بھی کی تو اس کی موت کی ذمہ دار بھی تم خود ہوگی۔ تمہارا کچھ گھنٹوں پہلے بنا شوہر ACP شامیر ملک۔ شامیر مرحا کو میسج کرنے کے بعد اب فون کو اپنی انگلیوں سے گھما رہا تھا، اور اس کے چہرے پر کھلتی ہوئی ہنسی دیکھنے کے لائق تھی۔ شامیر نے جس طرح کا مرحا کو آوارہ گنڈوں کے جیسا میسج کیا تھا، وہ میسج ٹائپ کرتے ہوئے تو خود بھی ہنسی آ رہی تھی۔ اس نے یہ میسج صرف مرحا کو ڈرانے کے لیے کیا تھا، کیونکہ وہ کب سے مرحا کو کال کر رہا تھا اور مرحا فون نہیں اٹھا رہی تھی، اور اس کے پولیس والے شاطر دماغ نے اسے پہلے سے ہی الرٹ کر دیا تھا کہ مرحا اس کا میسج دیکھتے ہی فون بند کر دے گی۔ اس لیے اس نے مرحا کو دھمکی امیز میسج سینڈ کیا تھا۔ شامیر مرحا سے اس کا حال چال پوچھنا چاہتا تھا، اور اس وقت وہ رومان شاہ کو فون کر کے مصیبت کو دعوت نہیں دینا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے مرحا کا نمبر حاصل کیا تھا۔ شامیر کی جتنی پہنچ تھی اس کے لیے ایک نمبر حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ بیوی کیسی ہو؟ مرحا کے فون اٹھاتے شامیر کا پہلا سوال۔ آپ کو اس سے مطلب؟ بیوی ہو میری، مجھے مطلب نہیں ہوگا تو کس کو ہوگا؟ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ جی نہیں، میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، مگر میں تو آپ کا شوہر ہوں۔ میں آپ کو اپنا شوہر نہیں مانتی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا اور آپ کا نکاح ہوا ہے تو میاں بیوی کا رشتہ تو بن چکا ہے، اب تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے رشتہ بدل نہیں سکتا۔ بہت جلد بھائی آپ کا اور میرا رشتہ ختم کروا دیں گے۔ وہ کیسے؟ آپ کا اور میرا طلاق کروا کے۔ شٹ اپ، دوبارہ اس لفظ کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا، ورنہ کیا کریں گے؟ آپ کے بھائی کی جان لے لوں گا۔ آپ ہر بات میں میرے بھائی کو بیچ میں کیوں لے آتے ہیں؟ وہ رونا شروع ہو گئی تھی۔ چپ کرو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ کچھ نہیں کروں گا تمہارے کھڑوس بھائی کو۔ میرا بھائی کھڑوس نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ بہت پیار ہے، بہت پیارے ہیں، اور مجھے نہیں پتا، تو پھر اپنے دل سے پوچھ کر پتہ لگاؤ کہ میں کیسا ہوں۔ مجھے پتہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر مجھے ضرورت ہے۔ میں فون بند کرنے لگی ہوں، سوچنا بھی مت، مجھے ابھی اپنی بیوی سے اور بات کرنی ہے۔ اب مجھے بار بار اپنی بیوی مت بولے، میں تو بولوں گا۔ اپنی بیوی کو بیوی بلانا کوئی جرم ہے؟ شامیر کو مرحا سے بات کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ شامیر نے کب سوچا تھا کہ اچانک سے کوئی لڑکی اس کے دل پر یوں دستک دیے بنا اس کے دل کے تخت پر قبضہ جما لے گی۔ شامیر پتہ نہیں ابھی اور کتنی دیر تک اسے جگائے رکھتا اور اس سے باتیں کرتا، مگر مرحا نے اچانک آن فون کو ہی اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا تھا۔ روم میں شاید مرحا کی امی آئی تھی، تو مرحا نے گھبرا کر فون تکیے کے نیچے رکھا تھا۔ ڈرپوک لڑکی شوہر کو جلدی سے گڈ نائٹ ہی بول دیتی۔ شامیر کے لبوں پر مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔